डबल पेमेंट कर रहा हूँ। अगर नताशा की बारात आई तो कल तुम सबका जनाजा उठेगा। लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि शनाख्त भी मुश्किल हो जाएगी। वो किडनैपर्स को मोटी रकम देकर आया था ताकि नताशा की बारात ना आए और शादी इसी से हो जाए। नताशा की बारात नहीं आई तो खानदान की इज्जत बचाने की खातिर उसका निकाह उसके 15 साल बड़े कज़न फरहाद से हो गया। नताशा खटी डोर की तरह उसके साथ जा रही थी, इस बात से बेखबर कि इसके इस 15 साल बड़े कज़न ने ही उसके होने वाले शौहर को किडनैप करवाया है, क्योंकि वो उससे बचपन से मोहब्बत करता था। लाला लाला वो बेवफा मुझे भरे मजमे में अकेला छोड़ गया। वो उसकी गले लगती बुरी तरह रो रही थी। अचानक अफ्ताब पे फरहाद का दिल पूरी तरह धड़का था। उसकी नज़र नताशा के डीप गले पे गई। वो बेसाख्ता उसकी गर्दन पे शिद्दत से अपने लब रखता। डबल पेमेंट कर रहा हूँ। अगर नताशा की बारात आई तो कल तुम सबका जनाजा उठेगा। लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि शनाख्त भी मुश्किल हो जाएगी। ये आवाज़ किसी धाड़ की तरह इस वीरान गोदाम में गूंजी थी। सिया शलवार कमीज में मलबूस, कांधे पर महंगी चादर डाले वो शख्स किसी आफत की तरह इन तीनों गुंडों के सामने खड़ा था। उसके लहजे में ऐसी ठंडक और वहशत थी कि सामने खड़े आधी मुजरिमों के माथे पर भी पसीना आ गया। उसने चमड़े का भारी ब्रीफकेस सामने रखी। खस्ता हाल मेज पर पटका। नोटों की गड्डियां बाहर झांक रही थी। ये पेशगी रकम है, काम हो जाने के बाद इससे दुगनी रकम तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएगी। लेकिन याद रहे, लड़के को सिर्फ गायब करना है, मारना नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली दुल्हन की शादी वाले दिन घर में कोई मातम बरपा हो। उसने सिगरेट का कश लगाते हुए धुआं फिजा में बिखेर दिया। उसकी आंखों में अजीब से सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो फरहाद सिकंदर था, खानदान का सबसे बाअसर और अमीर तरीन शख्स। 35 साल फरहाद, जिसकी शख्सियत का रूप ऐसा था कि बड़े बड़े उसके सामने नजरें उठाने से कतराते थे। काम हो जाएगा साहब जी, लड़का तो क्या, उसकी परछाई भी शादी हॉल तक नहीं पहुंच सकेगी। इनमें से सरगना ने दांत निकालते हुए पैसे समेटे। फरहाद ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। गुड, याद रखना नताशा सिर्फ मेरी है। वो बचपन से मेरी थी, बस उसे खबर नहीं थी। और जो चीज़ फरहाद सिकंदर की हो उसे कोई हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकता। वो मुड़ा और अपने लंबे डेग भरता हुआ अंधेरे में खड़ी अपनी सियाह लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गया। आज रात वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने जा रहा था। एक ऐसी बाजी जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ उसकी होनी थी। हवेली में शादी का हंगामा उरूज पर था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। ढोल की थाप पर मेहमान रक्स कर रहे थे और महंगी तरीन खुशबुओं से फिजा महक रही थी। लेकिन फरहाद जब गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना सुकून था। वो जानता था कि कुछ ही देर में यहाँ क्या होने वाला है। वो सीधा मर्दान खाने की तरफ जाने के बजाय जनाना हिस्से की तरफ बढ़ा। राहदारी में से गुजरते हुए इसकी नज़र सामने सजे हुए कमरे पर पड़ी, जहाँ नताशा अपनी सहेलियों के बीच घिरी बैठी थी। सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस भारी जेवरात से लदी नताशा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न देखकर फरहाद के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वो 20 साल की एक नाजुक सी कली थी और वो 35 साल का एक तनावुर मर्द। लेकिन उम्र का ये 15 साला फर्क फरहाद के जुनून के आगे कोई मायने नहीं रखता था। लाला, नताशा की नज़र जैसे ही दरवाजे पर खड़े फरहाद पर पड़ी वो चहक उठी। फरहाद के जबड़े भींच गए। लाला, ये वो लफ्ज़ था जिससे उसे नफरत थी। वो उसे अपनी महबूबा समझता था और वो उसे अपना बड़ा भाई, अपना मुहाफिज। कैसी हो गुड़िया? उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए चेहरे पर वही रिवायती संजीदगी तारी की और अंदर दाखिल हुआ। मैं बहुत नर्वस हूँ लाला, आमिर अभी तक नहीं आए, बारात लेट हो रही है, नताशा ने मासूमियत से कहा। फरहाद उसके करीब गया। उसका दिल चाहा कि अभी इसी वक्त उसे बता दे कि आमिर अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उसने खुद पर जब्त किया। उसने नताशा के सर पर हाथ रखा। फिक्र न करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जुमला उसने नताशा से ज्यादा खुद को कहा था। अगले 2 घंटे हवेली में कयामत खेज गुजरे। बारात का वक्त गुजर चुका था। आमिर का फोन बंद जा रहा था। उसके घर वाले भी परेशान थे और यहाँ नताशा के वालिदैन की हालत गैर हो रही थी। इज्जतों के जनाजे निकलने को तैयार थे। मेहमानों में चह मगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। लड़का भाग गया शायद, सुना है किसी और को पसंद करता था। हाय बेचारी नताशा, अब कौन इससे शादी करेगा? ये बातें जहर में बुझे तीरों की तरह नताशा के वालिदैन के कानों में उतर रही थी। ड्राइंग रूम में खानदान के बड़े जमा थे। नताशा के वालिद वकार साहब सर पकड़े बैठे थे। मेरी तो नाक कट गई भाई साहब, अब मैं नताशा को लेकर कहाँ जाऊँ? वो रूहान से हो रहे थे। कमरे के कोने में सोफे पर बैठा फरहाद खामोशी से ये तमाशा देख रहा था। ये सब उसी का तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। अब वक्त था उसके आखिरी डायलॉग का। फरहाद के वालिद सिकंदर साहब ने गला खंगारा। वकार, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें फैसला करना होगा। बची सजी सवरी बैठी है बारात के इंतजार में, लेकिन बारात तो आई ही नहीं। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें फरहाद पर टिक गई। अगर आप लोग इजाज़त दें तो, फरहाद ने बहुत नपे तुले अंदाज में बात शुरू की। नताशा मेरे घर की इज्जत है, मैं उसे इस तरह रुस्वा होते नहीं देख सकता। अगर चचा जान को एतराज़ ना हो तो मैं नताशा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ وقار صاحب نے بے یقینی سے فرحات کو دیکھا۔ 15 سال کا فرق، کہاں وہ نازک سی نتاشا اور کہاں یہ روپ دار سنجیدہ فرحات۔ لیکن اس وقت کی پیشکش کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ فرحات بیٹے، تم واقعی یہ کرو گے؟ وقار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی چچا جان، خاندان کی عزت میری عزت ہے۔ فرحات نے شرافت کا لبادہ اوڑے اپنی جیت کا جشن دل ہی دل میں منایا۔ نتاشا کمرے میں بت بنی بیٹھی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جب اسے بتایا گیا کہ عامر نہیں آیا اور اب اس کا نکاح فرحات سے ہو رہا ہے تو اسے لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ فرحات لالا، وہ تو اس کے بھائیوں جیسے تھے، وہ اسے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن ماں کی منتوں اور باپ کی پگڑی کا واسطہ دے کر اسے چپ کروا دیا گیا۔ قبول ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں 3 بار کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فرحات سکندر کی ملکیت بن گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ بے جان لاش کی طرح فرحات کے ساتھ جا رہی تھی، اس بات سے اکثر بے خبر کہ اس کے ساتھ چلنے والا یہ شخص جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے، دراصل وہی اس کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ فرحات نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ باقی گاڑیاں پیچھے تھیں، لیکن اس نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور ایک الگ راستے پر مڑ گیا۔ لالا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر تو دوسری طرف ہے، نتاشا نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ فرحات نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی۔ فرحات، آج کے بعد مجھے لالا مت کہنا۔ نتاشا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ نتاشا سہم گئی۔ گاڑی شہر سے باہر فرحات کی ذاتی فارم ہاؤس پر رکی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ سکون کے لیے آتا تھا، لیکن آج وہ یہاں اپنا سب سے قیمتی انعام لے کر آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور نتاشا کی طرف جا کر دروازہ کھولا۔ نتاشا ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ نیچے اترو، اس نے حکم دیا۔ نتاشا لڑکھڑاتے قدموں سے اتری، اس کا بھاری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گرنے لگی تو فرحات نے مضبوطی سے اس کی کمر تھام کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس قربت پر نتاشا کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ اپنا دکھ کسی سے بانٹنا چاہتی تھی، اور اس وقت اس کے سامنے وہی شخص تھا جس پر وہ بچپن سے بھروسہ کرتی آئی تھی۔ لالا، وہ بے وفا مجھے بھرے مجمع میں اکیلا چھوڑ گیا۔ عامر نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں مر جاؤں گی لالا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فرحات کے کوٹ کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچ کر اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ اچانک اس افتاد اور قربت پر فرحات کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کے سینے سے لگی وہ نازک لڑکی، اس کی مہک اور اس کا یہ انداز۔ فرحات کے اندر کا جنون بیدار ہونے لگا، اسے عامر کے نام پر شدید طیش آیا۔ وہ شخص جس کا وجود اس نے مٹا دیا تھا، وہ اب بھی اس کی بیوی کے لبوں پر تھا۔ بس، فرحات نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ مزید بھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ نتاشا کی کمر پر رینگتا ہوا اوپر کی طرف گیا۔ نتاشا تو بس رو رہی تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس شخص کے گلے لگ کر وہ اپنے سابقہ محبوب کا رونا رو رہی ہے، اس شخص کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ شدید قسم کی دیوانگی اور طلب ہے۔ اس کی نظر نتاشا کے ڈیپ گلے پر گئی، جہاں سرخ لباس اس کی دودھیا رنگت کو مزید نمایاں کرا تھا۔ اس کی گردن پر پسینے اور آنسوؤں کے قطرے چمک رہے تھے۔ فرحات کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ 15 سال کا انتظار آج ختم ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی جھکا۔ نتاشا کو لگا شاید وہ اسے چپ کرانے کے لیے سر پر بوسہ دے گا، جیسا کہ وہ بچپن میں کرتا تھا، لیکن فرحات کے گرم لب اس کی گردن کے نازک حصے پر شدت سے جم گئے۔ نتاشا کو جیسے کرنٹ لگا، اس کی ہچکیاں رک گئیں۔ یہ بھائی والا پیار نہیں تھا، یہ لمس سی شدت اور وہ گرم سانسیں جو اس کی گردن کو جھلسا رہی تھی، یہ کچھ اور تھا۔ لالا، اس نے کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ فرحات نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے نتاشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کہا تھا نا، لالا مت کہنا۔ اس کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ آج تک میں نے صبر کیا نتاشا، لیکن اب تو میری ہو، صرف میری۔ اس عامر کا نام بھی اپنی زبان پر لائیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کتنی نازک ہو۔ نتاشا خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص وہ فرحات نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ کوئی اجنبی تھا، کوئی وحشی۔ چلو اندر۔ فرحات نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور فارم ہاؤس کے بڑے ہال کی طرف بڑھا۔ نتاشا کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر فرحات نے اسے بیڈ پر تقریباً دھکا دیا۔ نتاشا سنبھل نہ سکی اور گر گئی۔ فرحات نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آج رات تمہارے سارے آنسو، تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ نتاشا پیچھے کھسکتی گئی۔ نہیں فرحات بھائی، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے تمہیں۔ فرحات بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ کیونکہ تم نے اس شخص سے محبت کرنے کی غلطی کی جو تمہارے قابل ہی نہیں تھا، اور اس غلطی کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس نے جھک کر نتاشا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا نتاشا کہ تم اس بے وفا کو تو کیا، پوری دنیا کو بھول جاؤ گی۔ اور پھر کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں، لیکن نتاشا کی زندگی میں ایک طویل اندھیری رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ فرحات کی محبت کسی طوفان کی طرح تھی
جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھی، اور نتاشا اس طوفان کے بالکل بیچ میں کھڑی تھی، تنہا اور بے بس۔ کمرے میں صبح کی پہلی کرنیں بھاری پردوں کی درار سے اندر جھانک رہی تھی، لیکن فضا میں ابھی تک رات کا حبس اور بوجھل پن باقی تھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ فرحاد کی آنکھ کھلی تو اس کے لبوں پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یہ سکون اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ اس نے پہلو بدل کر دیکھا۔ نتاشا بیٹھ کے دوسرے کنارے پر خود کو سمیٹے گھٹنوں میں سر دیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، شاید وہ جاگ رہی تھی یا پھر کسی ڈراؤنے خواب کے زیر اثر تھی۔ فرحاد نے کوہنی کے بل اٹھ کر اسے دیکھا۔ نتاشا کے کھلے ہوئے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بازوؤں پر جگہ جگہ نیلی خراشیں تھیں جو رات کی وحشت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کسی بھی عام انسان کا دل پسیج جاتا، اسے شرمندگی ہوتی، لیکن فرحاد عام انسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک فاتح کی چمک تھی، ملکیت کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نتاشا کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانا چاہا تو نتاشا نے نیند میں ہی پوری طرح جھٹکا کھایا اور مزید سکڑ گئی۔ فرحاد کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، اس کی آنکھوں میں ایک سایہ لہرایا، وہ ماضی کے دریچوں میں کھو گیا۔ فرحاد کو یاد نہیں تھا کہ یہ دیوانگی کب شروع ہوئی، شاید تب جب وہ کالج سے واپس آتا اور نتاشا چھوٹی سی فراک پہنے ہاتھ میں گڑیا لیے اسے کمرے میں بھاگتی ہوئی آتی۔ وہ ایک چچا وقار کی بیٹی تھی، گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی۔ شروع میں یہ صرف ایک خونی رشتہ تھا، ایک ذمہ داری، لیکن وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ نتاشا بڑی ہوتی گئی اور فرحاد کا جنون بڑھتا گیا۔ وہ کب اس کی ضد، اس کی عادت اور پھر اس کی ضرورت بن گئی، فرحاد کو خود خبر نہ ہوئی۔ وہ اکثر لان میں بیٹھ کر اسے کالج جاتے ہوئے دیکھتا۔ اس کی ہنسی، اس کا چلنا، اس کا بات کرنا، فرحاد کو لگتا تھا کہ نتاشا کی ہر ادا صرف اس کے لیے ہے۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، وہ ایک مناسب وقت کا منتظر تھا۔ اسے اپنی شخصیت اور اپنے روب پر اتنا زوم تھا کہ اسے لگتا تھا نتاشا تو اسی کی ہے، جب چاہے گا ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے گا۔ 15 سال کا فرق اس کے لیے بے معنی تھا، کیونکہ سکندر خاندان میں فرحاد کی مرضی کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا۔ لیکن پھر وہ منحوس شام آئی۔ فرحاد آفس سے تھکا ہارا لوٹا تھا۔ لاؤنج میں اس کی والدہ اور چچی خوشگوار موڈ میں بیٹھی مٹھائی کھا رہی تھی۔ آؤ فرحاد بیٹا، منہ میٹھا کرو، اس کی امی نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ کس خوشی میں امی؟ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بے دلی سے پوچھا۔ ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں، آج نتاشا کا رشتہ پکا ہو گیا، چچی نے چہکتے ہوئے بتایا۔ لڑکا بہت اچھا ہے، نتاشا کے دوست کا بھائی ہے عامر، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اس پر فرحاد کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں کے پاس بم پھوڑا ہو۔ اس کا ہاتھ وہیں جم گیا، مٹھائی کی پلیٹ اس کی نظروں کے سامنے دھندلا گئی۔ پسند کرتے؟ اس کی حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ہاں بیٹا، بچے ساتھ پڑھے ہیں یونیورسٹی میں، نتاشا بہت خوش ہے، بس اگلے مہینے کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ فرحاد نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھا۔ وہ زہر لگ رہا تھا، اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا، لیکن چہرے پر سکندر خاندان والا وہی سرد تاثر جمے رہنا ضروری تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس، پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ نتاشا میری ہے، صرف میری، وہ دھاڑا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ عامر کون تھا، اس کی کیا حیثیت تھی کہ فرحاد سکندر کی چیز پر ہاتھ ڈالے؟ فرحاد نے اسی رات اپنے خاص آدمیوں کو فون کر کے عامر کی پوری جنم کنڈلی نکلوا لی۔ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا جو صرف محبت کے بلبوتے پر نتاشا کو لے جانا چاہتا تھا۔ فرحاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے انتظار کر کے غلطی کی۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ نتاشا کسی اور کو دل دے بیٹھی، اور یہ بات اس کی انا پر کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ محبت ایک طرف، اب یہ ضد اور انتقام کا معاملہ تھا۔ اگر وہ سیدھے راستے سے میری نہیں ہو سکتی تو میں تقدیر کا راستہ ہی موڑ دوں گا، اس نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ کر قسم کھائی۔ اسی دن اس نے عامر کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اسے جان سے مارنا آسان تھا، لیکن فرحاد نتاشا کی نظر میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، وہ مسیحا بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حالات ایسے بنے کہ نتاشا خود اس کی طرف آئے، چاہے مجبوری میں ہی صحیح۔ اور پھر وہی ہوا جو اس نے چاہا۔ فرحاد ماضی کے دھندلکوں سے واپس آیا۔ اس کے سامنے وہی نتاشا تھی جس کے لیے اس نے دنیا جہاں کے اصول توڑے تھے۔ وہ اب اس کے بستر پر تھی، اس کی دسترس میں۔ نتاشا، اس نے بھاری آواز میں پکارا۔ نتاشا کا جسم ایک دم اکڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو درست کرنے کی ناکام کوشش کی اور دیوار کے ساتھ مزید لگ گئی۔ جی فرحاد بھائی، اس کے منہ سے عادت کے مطابق وہی پرانا لفظ نکل گیا۔ فرحاد کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نتاشا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ نتاشا کی چیخ نکل گئی۔ کتنی بار سمجھاؤں؟ فرحاد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اپنے شوہر کو بھائی کہنا گناہ ہے، اور مجھے یہ لفظ سن کر سخت کوفت ہوتی ہے۔ نتاشا درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔
مجھے جانے دے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ فرحاد ہنسا، ایک سر تنزیہ ہنسی۔ تم گھر میں ہی ہو جانے من، یہ تمہارا گھر ہے، اب تم یہی رہو گی میرے ساتھ میری بن کر۔ اس نے نتاشا کا چہرہ زبردستی اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ نتاشا نظریں چرا رہی تھی، وہ اس شخص کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جس نے رات اس کی روح کو کچل دیا۔ میری طرف دیکھو، فرحاد نے حکم دیا۔ نتاشا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر فرحاد کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تمہاری حالت خراب لگ رہی ہے، فریش ہو جاؤ پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ فرحاد نے ایسے عام لہجے میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں مر جاؤں گی فرحاد، نتاشا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ جانتے تھے میں عامر سے محبت کرتی ہوں، پھر آپ نے۔ فرحاد کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے نتاشا کے جبڑے کو سختی سے دبوچا۔ بس آج آخری بار میں تمہارے منہ سے اس نامراد کا نام سن رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے اس کا نام لیا یا اس کے لیے ایک بھی آنسو بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ نتاشا کے الفاظ گلے میں ہی گھٹ گئے۔ عامر بزدل تھا، بھاگ گیا۔ میں مرد ہوں، میں نے تمہیں اپنایا ہے، عزت دی ہے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، فرحاد نے ڈٹائی سے کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ نتاشا بستر پر گر گئی۔ شکر گزار؟ اس شخص کی شکر گزار جس نے اس کی رضا کے بغیر اس کا سب کچھ لوٹ لیا، جس نے اس کی محبت کا تماشا بنا دیا۔ اٹھو، فرحاد اب بستر سے اتر چکا تھا، وہ اپنی ڈریسنگ گاؤن پہن رہا تھا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، مجھے ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار رہے گا، اور ہاں، وہ دروازے کے پاس رک گیا، وہ پہننا جو میں نے تمہارے لیے الماری میں رکھا ہے، مجھے اپنی بیوی سلیقے سے تیار اچھی لگتی ہے۔ وہ چلا گیا، کمرے میں اس کی خوشبو اور اس کا خوف باقی رہ گیا۔ نتاشا نے لرزتے وجود کے ساتھ خود کو بستر سے نیچے اتارا، اس کے جسم کا پور پور دکھ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا عکس اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ گردن اور بازوؤں پر فرحاد کی محبت کے نہیں بلکہ اس کے جنون اور جبر کے نشان تھے۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ قید ہے، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اسے عامر یاد آیا۔ عامر، تم کہاں ہو؟ تم کیوں نہیں آئے؟ کیا تم واقعی بے وفا تھے یا فرحاد سچ کہہ رہا ہے؟ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ عامر اسے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن فرحاد حقیقت یہی تھی کہ اب وہ فرحاد کی بیوی تھی۔ اس نے الماری کھولی، وہاں سرخ رنگ کی ساڑی لٹکی ہوئی تھی، ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ سرخ رنگ تم پر جچتا ہے میری محبت کے رنگ جیسا، فرحاد۔ نتاشا کو گھن آئی، اس نے ساڑی کو نوچ کر پھینکنا چاہا، لیکن پھر فرحاد کا غصہ یاد آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزاحمت کا مطلب مزید اذیت ہے۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے لباس اٹھایا۔ ناشتے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے، لیکن نتاشا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹے نگل رہی ہے۔ فرحاد سامنے بیٹھا بڑے اطمینان سے اخبار پڑھ رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر اشارہ کیا۔ نتاشا کرسی پر بیٹھ گئی، اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ کھاؤ، فرحاد نے حکم دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نتاشا نے بمشکل کہا۔ فرحاد نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پر رکھا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی سختی آ گئی۔ میں نے پوچھا نہیں کہ بھوک ہے یا نہیں، میں نے کہا ہے کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، ابھی تو ہماری زندگی کی شروعات ہے۔ اس جملے میں چھپی ہوئی معنی خیزی نے نتاشا کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ٹوسٹ اٹھایا۔ آج ہم کہیں نہیں جا رہے، میں نے آفس سے چھٹی لی ہے، آج پورا دن ہم ساتھ گزاریں گے۔ فرحاد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نتاشا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نتاشا، اس کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، تم ابھی مجھے جانتی نہیں، میں جس چیز کو چاہتا ہوں اس کے لیے دنیا جلا سکتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میرا خواب تھا جو پورا ہو گیا۔ اب تم خوشی سے رہو یا رو کر، رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ عامر مرضی تھا، میں تمہارا حال اور مستقبل ہوں۔ نتاشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی فرحاد، اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آپ نے میرا جسم قید کر لیا ہے، لیکن میرا دل، وہ آپ کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ فرحاد کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، اس نے نتاشا کے آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ دل کا کیا ہے جانے من؟ جب انسان قید میں ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے اپنے قید خانے اور قید کرنے والے سے ہی انسیت ہو جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ تو مجھے پرواہ نہیں، تم میرے پاس ہو، میرے سامنے ہو، میری باہوں میں ہو، میرے لیے اتنی محبت ہی کافی ہے۔ اس نے نتاشا کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی۔ اب ناشتہ ختم کرو، پھر مجھے تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھانا ہے۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہاں پرندے بھی میری مرضی کے بغیر پر نہیں مارتے۔ نتاشا خاموشی سے نوالے توڑنے لگی۔ ہر نوالا زہر لگتا تھا۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن نتاشا کی زندگی میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے شکاری کے جال میں پھنس چکی ہے جو اسے کبھی رہا نہیں کرے گا۔
فرحات اسے کھاتا دیکھ کر مطمئن ہو گیا. اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا. نتاشا اس کی تھی، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی، لیکن صرف اس کی. اور فرحات سکندر کے لیے یہی سب سے بڑی جیت تھی. اگلی دوپہر جب فرحات کی بلیک لینڈ کروزر سکندر حویلی کے پورچ میں رکی تو گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا. کل رات کے ہنگامے اور پھر اچانک رخصتی کے بعد سبھی پریشان تھے کہ نتاشا کس حال میں ہوگی. فرحات گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر نتاشا کے لیے دروازہ کھولا. نتاشا نے جیسے ہی پیر باہر نکالے اس کی ٹانگیں لرز گئیں. وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ فرحات نے مستری سے اسے بازو سے تھام لیا. سنبھل کر جانے من، اس نے بظاہر محبت سے کہا، لیکن اس کی انگلیوں نے نتاشا کے بازو کو اتنی زور سے بھینچا کہ وہ کرا اٹھی. یہ خاموش تنبیہ تھی کہ اندر جا کر زبان نہیں کھولنی. نتاشا نے سر اٹھایا. اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو. آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے اور ہونٹ خشک. وہ کسی زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی. جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے نتاشا کی امی بھاگتی ہوئی آئیں اور بیٹی کو گلے لگا لیا. میری بچی کیسی ہو تم؟ کہاں لے گئے تھے فرحات اسے؟ فون بھی بند تھا تمہارا؟ ماں کی ممتا امڑ آئی. نتاشا ماں کے گلے لگتے ہی سسک پڑی. اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ فرحات نہیں، یہ کوئی بھیڑیا ہے. وہ بتانا چاہتی تھی کہ کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ اپنی قمیض ہٹا کر وہ نیلے نشان دکھانا چاہتی تھی جو اس محافظ نے دیے تھے. امی میں، اس کی آواز ہچیوں میں دب گئی. بیگم، وقار نے بیٹی کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا. ان کی ممتا کو کھٹکا لگا. نتاشا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. فرحات بیٹا، یہ بچی ایسی کیوں لگ رہی ہے؟ وقار صاحب بھی اخبار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے. ان کی آنکھوں میں بھی تشویش تھی. کمرے میں موجود سب لوگوں کی نظریں فرحات پر جم گئی. ایک لمحے کے لیے نتاشا کو لگا کہ شاید اب وہ بچ جائے، شاید اس کے ابو کچھ کریں. لیکن فرحات کے چہرے پر اطمینان کی وہی پرانی مسکراہٹ تھی، بلکہ اس میں اب ایک مکارانہ دکھ بھی شامل ہو گیا تھا. اس نے آہستگی سے نتاشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو ماں کی پناہ میں ہونے کے باوجود اس کے لمس سے کانپ اٹھی. چچی جان، آپ تو جانتی ہیں کہ کل نتاشا پر کیا گزری. فرحات نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا. اس کی آواز میں مصنوعی درد تھا. عامر کی بے وفائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا. کل ساری رات یہ بیچاری روتی رہی. اسی صدمے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. میں نے بہت کوشش کی اسے بہلانے کی، لیکن اس کے دل سے وہ دھوکہ نہیں نکل رہا. فرحات نے اتنی مہارت سے سارا ملبہ عامر پر ڈال دیا کہ نتاشا حیرت اور خوف سے اس کا منہ تکنے لگی. کیا؟ نتاشا کے لب ہلے. نہیں امی، یہ جھوٹ. فرحات نے فوراً اس کی بات کاٹی اور اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا. جانتا ہوں نتاشا، تم ابھی صدمے میں ہو، پرانی باتیں بھول جاؤ. دیکھو اب میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے نتاشا کو بھینچتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی جو صرف نتاشا ہی سن سکی. ایک لفظ مزید بولا تو قسم ہے مجھے اپنے جنون کی تمہارے باپ کو یہیں دل کا دورہ پڑے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی اب ایک استعمال شدہ چیز ہے. اپنی اور ان کی عزت رکھ لو. نتاشا کا خون خشک ہو گیا. وہ جانتی تھی کہ فرحات جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. وہ بے بسی سے خاموش ہو گئی. بیگم وقار نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا. انہیں فرحات کی بات پر یقین آ گیا تھا. آخر فرحات نے ہی تو خاندان کی عزت بچائی تھی. ظالم تھا وہ لڑکا. اچھا ہوا تم بچ گئی بیٹا. شکر کرو فرحات جیسا ہیرا تمہیں مل گیا. دیکھو کتنا خیال رکھ رہا ہے تمہارا. ماں کے الفاظ نتاشا کے دل پر نشتر بن کر لگے. جس شخص کو سب ہیرا سمجھ رہے تھے وہ اسے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا. فرحات نے موقع غنیمت جانا. چچی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. نتاشا یہاں رہے گی تو رشتہ داروں کی باتیں اور پرانی یادیں اسے ستائیں گی. اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے کچھ دن کے لیے باہر لے جاؤں. ہنی مون سمجھ لیں یا کچھ بھی، بس اسے سکون کی ضرورت ہے. ہاں یہ بہت اچھا خیال ہے. وقار صاحب نے فوراً تائید کی. تم اسے لے جاؤ بیٹا. جب تک یہ نارمل نہیں ہو جاتی اسے گھماؤ پھراؤ. ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے. نتاشا کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ تو امید کر رہی تھی کہ گھر آ کر وہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن اس کے اپنے والدین اسے دوبارہ اسی قید خانے میں بھیج رہے تھے. ابو مجھے یہیں رہنا ہے پلیز. اس نے کمزور سی کوشش کی. نہیں بیٹا. ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. شوہر کا گھر ہی اصل گھر ہوتا ہے. فرحات ٹھیک کہہ رہا ہے. تم ہوا کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جاؤ تیاری کرو. فرحات نے فاتحانہ انداز میں نتاشا کو دیکھا اور آنکھیں دبائیں. آپ فکر نہ کریں چچی جان، میں ابھی اسے لے کر نکل رہا ہوں. میں نتاشا کا اتنا خیال رکھوں گا کہ یہ سب بھول جائے گی. گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑ رہی تھی. نتاشا فرنٹ سیٹ پر فرحات کے ساتھ بیٹھی تھی. وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، اس امید میں کہ شاید وہ ایئرپورٹ جا رہے ہوں یا کسی ہل اسٹیشن کی طرف جہاں لوگ ہوں گے، جہاں وہ سانس لے سکے گی. ہم کہاں جا رہے ہیں مری؟ نتھیا گلی؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا. فرحات نے اسٹیئرنگ پر انگلیوں سے طبلہ بجاتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا. اتنے بھولے پن کی اداکاری مت کیا کرو، دل نکل جاتا ہے میرا. کیا مطلب؟
تمہیں کیا لگتا ہے نتاشا، میں تمہیں مری لے جاؤں گا جہاں لوگوں کا ہجوم ہو، جہاں تم کسی کو بھی مدد کے لیے پکار سکو؟ وہ ہنسا۔ میں اتنا کچا کھلاڑی نہیں ہوں، میری محبت کو پرائیویسی پسند ہے۔ اس نے گاڑی ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ نتاشا کا دل ڈوب گیا، یہ وہی راستہ تھا، فارم ہاؤس کا راستہ۔ نہیں پلیز فرحات، مجھے وہاں مت لے کر جائیں، مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے، وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے میرے۔ وہ رونے لگی۔ مجھے کہیں بھی لے جائیں لیکن وہاں نہیں۔ فرحات نے گاڑی کو بریک لگائی، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ اس کی طرف مڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہی تمہارا گھر ہے اور وہی تمہاری جنت، اور اس جنت کا خدا میں ہوں، وہاں صرف میں اور تم ہوں گے، کوئی تیسرا نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی مداخلت نہیں۔ آپ پاگل ہیں، نفسیاتی مریض ہیں آپ، نتاشا چیخ اٹھی۔ فرحات کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا بلکہ ایک جنونی چمک آ گئی۔ عشق ہوتا ہی پاگل پن ہے، ہوش میں تو سودے کیے جاتے ہیں نتاشا، اور میں سوداگر نہیں ہوں، چلو۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی اور چند منٹ بعد وہ اسی عالیشان فارم ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ گیٹ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نتاشا کو لگا جیسے اس کی زندگی کا باب بھی بند ہو گیا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ شروع کے چند دن نتاشا نے بہت مزاحمت کی، اس نے بھوک ہڑتال کی، اس نے فرحات سے بات کرنا چھوڑ دیا، اس نے کمرے کی چیزیں توڑ دی، لیکن فرحات پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ صبح آفس جاتا اور نتاشا کو کمرے میں بند کر جاتا۔ وہاں نوکر تھے لیکن وہ گونگے بہرے بتوں کی طرح تھے جو صرف فرحات کے حکم کے پابند تھے۔ رات کو وہ آتا تو نتاشا کے لیے جہنم لے کر آتا۔ وہ اس کے لیے مہنگے تحفے لاتا، ہیرے کی سیٹ، برانڈڈ کپڑے، پرفیومز۔ دیکھو جانے من، تمہارے لیے لایا ہوں، پہن کر دکھاؤ نا، وہ اس سے فرمائش کرتا۔ اگر نتاشا انکار کرتی تو وہ جبر سے کام لیتا، اگر وہ روتی تو وہ اس کے آنسو ہی پی لیتا۔ تمہارا رونا بھی حسین ہے لیکن مجھے تمہاری ہنسی پسند ہے۔ وہ کہاں گئی؟ وہ اکثر اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر پوچھتا۔ نتاشا اب خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چیخنے چلانے سے فرحات کو مزید تسکین ملتی ہے۔ وہ اسے تڑپا کر خوش ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ذات کے گرد ایک خول چڑھا لیا۔ وہ گھنٹوں کھڑکی میں بیٹھ کر باہر باغ کو دیکھتی رہتی۔ باہر رنگ برنگے پھول تھے، تتلیاں تھیں، آزاد پرندے تھے، لیکن اندر صرف حبس۔ ایک شام فرحات جلدی آ گیا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں ایک انتہائی خوبصورت سفید طوطا تھا۔ دیکھو نتاشا، تمہارے لیے ساتھی لایا ہوں، تم اکیلی بور ہو جاتی ہو نا؟ اس نے پنجرا میز پر رکھا۔ نتاشا نے پنجرے میں قید اس پرندے کو دیکھا جو بے چینی سے پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے اس پرندے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اسے چھوڑ دیں۔ نتاشا نے مہینوں بعد اپنی مرضی کی کوئی بات کی تھی۔ کیا؟ فرحات چونکا۔ اسے آزاد کر دیں، یہ قید میں مر جائے گا، نتاشا نے پرندے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فرحات نتاشا کے قریب آیا اور اسے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ یہ نایاب ہے نتاشا، نایاب چیزیں آزاد چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، انہیں سنبھال کر چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی چرا نہ لے، جیسے تم۔ نتاشا کی آنکھوں میں جو تھوڑی سی چمک آئی تھی وہ بجھ گئی۔ میں بھی مر رہی ہوں فرحات، آپ کو نظر نہیں آتا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میری روح مر چکی ہے، آپ ایک لاش کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ فرحات نے اسے موڑ کر اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش ابھری، لیکن پھر وہی خود غرضی غالب آ گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی مرو گی، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم جینے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ یہ محبت نہیں ہے، نتاشا نے آہستہ سے کہا، یہ بیماری ہے۔ فرحات کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، آج رات میں نے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ نیلی میکسی پہنو، اور ہاں، مسکرانا مت بھولنا، مجھے اداس چہرے پسند نہیں ہیں۔ وہ حکم دے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نتاشا وہیں کھڑی رہی۔ اس نے پنجرے میں بند طوطے کو دیکھا جو اب تھک کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کا مقدر ایک ہے دوست، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی وہ ہنسی جو کبھی پورے گھر کو روشن کر دیتی تھی، جو عامر کو دیوانی لگتی تھی، اب اس ویران فارم ہاؤس کی دیواروں میں کہیں دفن ہو چکی تھی۔ وہ میکینکی انداز میں الماری کی طرف بڑھی۔ اسے فرحات کے لیے تیار ہونا تھا، مسکرانا تھا اور ایک خوش باش بیوی کا کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ اب یہی اس کی بقا کا واحد راستہ تھا۔ فرحات نے اسے دنیا سے، اس کے خاندان سے اور سب سے بڑھ کر خود اس کی اپنی ذات سے کاٹ دیا۔ وہ جیت گیا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب آپ کسی تتلی کے پر توڑ کر اسے شیشے کے جار میں بند کر دیتے ہیں تو وہ تتلی تو رہتی ہے لیکن اس کا حسن اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور نتاشا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے ڈائننگ روم میں موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی مدھم روشنی میں فرحات کا چہرہ مزید پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ میز پر کھانا سجا ہوا تھا، لیکن فرحات کی دلچسپی کھانے میں نہیں بلکہ اس بوتل میں تھی جو اب آدھی خالی ہو چکی تھی۔ نتاشا اس کے سامنے بیٹھی سر جھکائے اپنی پلیٹ میں کانٹے سے لکیریں بنا رہی تھی۔ اسے فرحات کی حالت دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ آج معمول سے زیادہ ہی پی چکا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔
تم کھا نہیں رہی نتاشا؟ فرحاد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنا گلاس دوبارہ بھرا۔ آج خوشی کا دن ہے، آج ہمیں یہاں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینہ، تم اور میں۔ نتاشا نے بمشکل نگاہ اٹھائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ فرحاد زور سے ہنسا، اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور نتاشا کی کرسی کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے الکوہل کی بو میں ڈوبی ہوئی سانسیں نتاشا کے چہرے پر چھوڑی۔ تم ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس عامر کے بارے میں؟ نتاشا کا دل دھڑکا۔ نہیں فرحاد، میں… جھوٹ مت بولو۔ فرحاد نے اس کی انگلیوں کو مروڑا۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں، تم سوچتی ہو وہ آئے گا، وہ تمہیں بچا لے گا۔ ارے پاگل لڑکی، وہ تو اپنی جان کی امان مانگ کر بھاگا تھا۔ شراب کے نشے میں فرحاد کے دماغ نے احتیاط کا پردہ ہٹا دیا۔ اس کا تکبر اس کے ہوش پر غالب آ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ فرحاد خود کلامی کے انداز میں بولا، اس کے چہرے پر ایک شیطان مسکرا رہا تھا۔ جب میرے بندوں نے اسے گودام میں کرسی سے باندھا ہوا تھا تو وہ گڑ گڑا رہا تھا، مجھے جانے دو، میں نتاشا سے شادی نہیں کروں گا۔ ہاں ہاں۔ نتاشا کے ہاتھ سے کانٹا گر گیا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، اس کا سانس رک گیا۔ کیا؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ کے بندوں نے؟ فرحاد نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اب پوری طرح بہک چکا تھا۔ ہاں جانے من، میں نے ہی تو یہ کھیل رچایا تھا۔ اگر میں اسے اغوا نہ کرواتا، اسے غائب نہ کرواتا تو تم آج میری کیسے ہوتی؟ میں نے ڈبل پیمنٹ کی تھی ان گنڈوں کو کہ نتاشا کی بارات نہ آئے۔ وہ فخر سے اپنا کارنامہ سنا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ میں پاگل تھا کیا جو تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ عامر کو تو میں نے زندہ چھوڑ دیا، یہی بہت بڑی مہربانی تھی میری۔ وہ تو صرف ایک مہرہ تھا، اصل بازی تو مجھے جیتنی تھی، جو میں جیت گیا۔ نتاشا بت بنی بیٹھی رہی، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ تو عامر بے وفا نہیں تھا؟ عامر بھاگا نہیں تھا؟ اسے اغوا کیا گیا تھا؟ اور یہ سب اس شخص نے کیا تھا جسے وہ اپنا مسیحا، اپنا محافظ، اپنا لالا سمجھتی رہی؟ فرحاد اپنی بات مکمل کر کے نشے کی زیادتی کی وجہ سے وہیں قالین پر لڑک گیا اور کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ نتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن یہ بے بسی کے آنسو نہیں تھے، یہ نفرت اور غصے کے آنسو تھے۔ اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا، اس کی جگہ ایک سرد عزم نے لے لی۔ تم نے میری زندگی برباد کی فرحاد سکندر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے بے ہوش پڑے فرحاد کو نفرت سے دیکھا۔ اگلی صبح فرحاد کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا۔ اسے رات کی باتیں یاد نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوا، لاؤنج میں آیا جہاں نتاشا پہلے ہی سے تیار بیٹھی تھی۔ آج نتاشا کے چہرے پر ہوائیاں نہیں اڑ رہی تھیں، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ فرحاد، اسے سنجیدگی سے پکارا۔ فرحاد کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھے گھر جانا ہے امی ابو سے ملنے، نتاشا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فرحاد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں نے کہا تھا نا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے فرحاد۔ نتاشا نے اس کی بات کاٹی۔ اس بار اس کے لہجے میں منت نہیں، دلیل تھی۔ امی روز فون کر کے روتی ہیں، تایا جان بھی کہہ رہے تھے کہ اب حد ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ اگر ہم آج نہیں گئے تو وہ لوگ خود یہاں آ جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو آپ کی پرائیویسی نہیں رہے گی۔ فرحاد نے سوچا نتاشا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ گھر والے بہت اصرار کر رہے تھے، اور پھر اسے لگا کہ نتاشا اب ٹوٹ چکی ہے۔ کل رات اس نے کوئی تماشا نہیں کیا، وہ پرسکون لگ رہی ہے۔ اسے لگا کہ اس نے نتاشا کو سدھار لیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرحاد نے کافی کا گھونٹ بھرا، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ شام کو ہم واپس آ جائیں گے، اور وہاں کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام جانتی ہو تم۔ نتاشا نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتی ہوں۔ سکندر حویلی میں داخل ہوتے ہی نتاشا کو لگا جیسے وہ کسی کھلی فضا میں آ گئی ہو۔ لاؤنج میں سب گھر والے موجود تھے۔ فرحاد نے نتاشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہے، لیکن نتاشا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میری بچی، بیگم وقار نے نتاشا کو دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ 1 مہینے میں نتاشا کا وزن آدھا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کھائیوں جیسی ہو گئی تھیں اور رنگت سفید۔ وہ نتاشا جو ہر وقت چہکتی تھی اب ایک سایہ لگ رہی تھی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ وقار صاحب بھی پریشان ہو کر آگے بڑھے۔ فرحاد، یہ بچی بیمار لگ رہی ہے، تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ فرحاد نے اطمینان سے مسکرانے کی کوشش کی۔ چچا جان، بس موسم کی تبدیلی ہے اور تھوڑی کمزوری، میں خیال رکھ رہا ہوں اس کا۔ خیال؟ اچانک نتاشا کی آواز گونجی، اتنی بلند اور صاف کہ سب چونک گئے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ فرحاد کی گرفت سے چھڑایا۔ نتاشا، فرحاد نے دبی ہوئی آواز میں تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے، لیکن نتاشا اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے والدین کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہ شخص میرا خیال نہیں رکھ رہا، یہ مجھے مار رہا ہے، پل پل مار رہا ہے۔ نتاشا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ چلو یہاں سے۔ فرحاد تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ خبردار،
نتاشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو فرحاد کو پسند تھا، وہاں نفرت تھی. میرے قریب مت آنا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے فرحاد سکندر. کمرے میں سکندر صاحب اور باقی سب دم بخود کھڑے تھے. بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ شوہر ہے تمہارا، سکندر صاحب نے کہا. شوہر نہیں، مجرم ہے یہ، نتاشا چیخ اٹھی. یہ وہی انسان ہے جس نے میری زندگی جہنم بنائی. آپ سب کو لگتا ہے کہ عامر بے وفا تھا، عامر بھاگ گیا تھا. نہیں، عامر کو اس نے اغوا کروایا تھا. اس نے فرحاد کی طرف انگلی اٹھائی. اس درندے نے میری شادی والے دن عامر کو اغوا کروایا، کنڈوں کو پیسے دیے تاکہ بارات نہ آ سکے اور یہ مجھ سے زبردستی نکاح کر سکے. اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور یہ سب اس نے کل رات خود نشے کی حالت میں مجھے بتایا ہے. فرحاد کا رنگ فاق ہو گیا، اسے رات کی دھندلی یادیں آنے لگیں. بکواس بند کرو نتاشا، یہ پاگل ہو گئی ہے. اس کا ذہنی توازن، میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. نتاشا نے روتے ہوئے اپنی قمیض کے آستین اوپر کی. اس کے بازو پر فرحاد کی گرفت کے نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے. دیکھیں دیکھیں اسے، جسے آپ ہیرا سمجھ رہے تھے، یہ جانور ہے. اس نے مجھے قید کر کے رکھا، مجھے مارتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یہ ابو کو مار دے گا، لیکن اب میں نہیں ڈرتی. بیگم وقار نے بیٹی کے بازو پر نشان دیکھے تو ان کی چیخ نکل گئی. وقار صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرحاد، سکندر صاحب کی گرجدار آواز ہال میں گونجی. کیا یہ سچ ہے؟ فرحاد نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف چھلکا. بابا، یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے جو کیا اس کے لیے کیا. چپ ہو جاؤ بے غیرت. ایک زوردار تھپڑ فرحاد کے منہ پر پڑا. یہ ہاتھ وقار صاحب کا نہیں، خود سکندر صاحب کا تھا. تم نے میری تربیت پر کالک مل دی، اپنی ہی بہن جیسی کزن کی عزت تار تار کر دی. اغوا، غنڈہ گردی، میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا؟ بابا، میں نے صرف اسے حاصل کرنے کے لیے. محبت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی کا نام ہے. سکندر صاحب نے اسے دھکا دیا. تم نے حوث کو محبت کا نام دے دیا، تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہو. فرحاد نے نتاشا کی طرف دیکھا. نتاشا، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف بڑھا. دور رہو مجھ سے. نتاشا نے نفرت سے اس کے چہرے پر تھوکا. تمہیں کیا لگتا تھا تم مجھے قید کر لو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گی؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں فرحاد، میری روح تم سے نفرت کرتی ہے. میں مر جاؤں گی لیکن اب تمہارے ساتھ اس جہنم میں واپس نہیں جاؤں گی. مجھے طلاق چاہیے. طلاق؟ فرحاد ہنسنے لگا جیسے دماغی توازن کھو بیٹا ہو. تم میری ہو، صرف میری. موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے. تو پھر تم میرے لیے مر چکے ہو، نتاشا نے اٹل لہجے میں کہا. وقار صاحب نے آگے بڑھ کر نتاشا کو اپنے سینے سے لگا لیا. میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی. میں اپنی عزت بچانے کے لیے چکر میں اپنی بیٹی کو قربان کرتا رہا، لیکن اب نہیں. آج سے تم اس گھر میں نہیں آؤ گے فرحاد. سکندر صاحب نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. نکل جاؤ یہاں سے فرحاد، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں اور تمہارے اغوا کا کیس کھولوں. دفع ہو جاؤ، اور خبردار جو آج کے بعد اس حویلی یا نتاشا کے آس پاس بھی نظر آئے، تم میرے لیے مر گئے ہو. فرحاد نے چاروں طرف دیکھا. ہر آنکھ میں اسے اپنے لیے نفرت اور حقارت نظر آئی. وہ نتاشا جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی کیڑا ہو. اس کا جنون، اس کا پیسہ، اس کی طاقت، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹا. اس کی نظریں نتاشا پر جمی تھی، لیکن نتاشا نے اپنا رخ موڑ لیا. فرحاد سکندر جو خود کو خدا سمجھتا تھا، آج اپنے ہی گھر سے ذلیل ہو کر نکالا جا رہا تھا. وہ باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر دے مارا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پچھتاوے کے نہیں بلکہ شکست کے. وہ جیت کر بھی ہار گیا تھا. 6 ماہ بعد یونیورسٹی کے لان میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی. نتاشا کے ہاتھ میں کتابیں تھیں. وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی. اس کے چہرے پر ابھی وہ پرانی شوخی تو واپس نہیں آئی تھی، لیکن ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا. اس نے طلاق لے لی تھی. گھر والوں نے شروع میں لوگ کیا کہیں گے کا سوچا، لیکن نتاشا کی ٹوٹی ہوئی حالت اور فرحاد کے جرائم جاننے کے بعد اس کی ڈھال بن گئے. فرحاد کو خاندان سے لا تعلق کر دیا گیا تھا اور سنا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے اپنے جنون اور تنہائی کے ساتھ. نتاشا، چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، سہیلی نے آواز دی. نتاشا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک پرندہ آزاد فضا میں اڑ رہا تھا. اسے وہ سفید طوطا یاد آیا. اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا. یہ آزادی کا سانس تھا. اس نے کتابیں سینے سے لگائیں اور کلاس کی طرف بڑھ گئی. اس کی زندگی کی کہانی کا ایک بھیانک باب بند ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی تقدیر لکھنے جا رہی تھی. محبت شاید اسے دوبارہ مل جائے یا شاید نہ ملے، لیکن اس نے اپنی ذات کو پا لیا تھا اور یہی سب سے بڑی جیت تھی.